अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं थर्ड एंगल और मैं हूं सलमा इम्तियाज़। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है किसी भी नए बिजनेस आइडिया के साथ काम शुरू करना जिसमें रिस्क टेकिंग भी इन्वॉल्व्ड हो, या फिर कोई पुराना बिजनेस हो उसके अंदर इनोवेशंस लाई जाएं, उसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाई जाएं या नई चेंजेस लाई जाएं, उसमें भी जाहिर है फिर रिस्क इन्वॉल्व्ड होता है। आजकल लोग नौकरियों की बजाय बिजनेसेस की तरफ ज़्यादा माइल हो रहे हैं, उसको ज़्यादा तरजीह या प्रेफरेंस दे रहे हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग अपना ही बिज़नेस स्टार्ट कर लें, अपना ही हमारा सेटअप हो। तो इसके लिए यानी कि जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी कामयाबी के लिए जो नेसेसरी ग्राउंड वर्क है वो भी करना चाहिए, और उस बिज़नेस के बारे में जो समझ बूझ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वरना फिर बिज़नेस फ्लॉप भी हो सकता है। आज के प्रोग्राम में मैं आपके साथ अपने ही सूबे के 2 सक्सेस स्टोरीज़ शेयर करूंगी। मेरे फर्स्ट गेस्ट हैं सरदार अली दुरानी। ही इज़ डायरेक्टर मार्केटिंग सेल्स सेंटेक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। सबसे पहले तो मैं खैबर न्यूज़ का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें आज इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का मौका दिया, तो थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम जी सरदार अली दुरानी है। मैं बेसिकली पेशावर का रहने वाला हूँ जी, अब्दुल रज़ाक रोड पे जी जी। और मेरा जो आई एम बेसिकली बिलोंग फ्रॉम फार्मास्यूटिकल फील्ड। ठीक है जी। मैंने कैरियर का स्टार्ट 2004 में लिया था। जी, ये इन डिटेल्स में हम दोबारा जाएंगे, लेकिन साथ में इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं फ़िदा खटक। ही इज़ मैनेजिंग डायरेक्टर बॉस्टन एजुकेशन सिस्टम करक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सबसे पहले तो मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला और आप लोग यहाँ पे आए। अच्छा जी दुरानी साहब, प्लीज़ ज़रा आप कंटिन्यू करें कि आपने ये स्टार्ट कैसे लिया ताकि लोगों को एक इंस्पिरेशन मिले। मैं अपने जितने भी नाजरीन हैं उनको लिए एक बात बताता चलूँ कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए और अपने आप पे बिलीव होना चाहिए। मेरा जो करियर का स्टार्ट था तो वो 2004 से मैंने पेशावर की एक कंपनी थी नेकोरेस्ट फार्मा, वहाँ से स्टार्ट लिया था। एंड उस वक्त तकरीबन 103 लोगों ने इंटरव्यूज़ दी थी और इस 103 लोगों में सिर्फ 3 लोगों की सिलेक्शन होनी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह 8 इंटरव्यूज़ के बाद वो जो 3 लोग सेलेक्ट हुए थे उसमें एक मैं भी था। ठीक है। तो फिर मेरी एकदम उन्होंने मुझे बेस कर दिया था बनू में। ठीक है। तो मेरा कैरियर 2 साल बनू में रहा है, बनू, मीरान शाह, मिरेली, ठीक है, एट्सेट्रा। उसके बाद कंपनी ने जब फील किया कि यार ये तो बनू का तो मतलब ग्राउंड बन गया था, तो फिर मेरी ट्रांसफ़र हो गई थी पेशावर। फिर पेशावर में मैंने तकरीबन 5 साढ़े 5 साल फार्मा में काम किए। ठीक है। और उसके बाद मैं फिर प्रोमोट होके एक सेटअप था दुबई का, और जो लाहौर में है बेसिकली आराफ फार्मा। ठीक है। वहाँ पे एज अ सेल्स मैनेजर मैंने ज्वाइन कर ली थी। और नवंबर 2011 में मैंने सोचा कि वाई नॉट कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो मैंने कंपनी रिज़ाइन करके, उस वक्त मैं सेल्स मैनेजर था, 0 मीटर गाड़ी भी थी और माशाल्लाह एक स्मार्ट पैकेज भी था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं यार, अपना कोई बिजनेस होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने रिज़ाइन करके अपना बिजनेस शुरू कर दिया था सेंटेक फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ठीक है। और आपको मज़े की बात बताऊं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं कि बिजनेस सिर्फ पैसे का नाम नहीं है कि आपके पास मिलियंस रुपीज़ होनी चाहिए तो आप एक बिजनेस शुरू करेंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ बिलीव और आपके साथ माँ बाप की दुआएं, ये ऐसी 3 चीज़ें हैं कि ऐसा हथियार है कि जो जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। बिलीव मी कि मैं जब पिंडी में जब मैंने गाड़ी हैंड ओवर की और मैं वापस आया तो मेरे अकाउंट में उस वक्त थे 30 नवंबर 2011 को मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये थे। ओनली 5,000 रुपये थे। ठीक है। और उस 5,000 रुपये से हमने स्टार्ट लिया था अकेले। वो कहते हैं ना कि मैं अकेले ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2011 से सेटअप लॉन्च किया था। ठीक है। और आज अल्लाह के फजल करम से इस सेटअप में 68 to 70 लोग काम कर रहे हैं।
اور اس کا اپنا HR ڈپارٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کا مارکیٹنگ کوآرڈینیٹرز ہیں, ٹھیک ہے, اس کے فائنینس ڈپارٹمنٹس ہیں, اور اس میں سیلز مینیجر ہیں, اس میں بزنس یونٹ ہیڈز ہیں, اور الحمدللہ مطلب. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ نے 5,000 سے سٹارٹ لیا, آپ نے 5,000 میں کیا کیا, کس طرح سٹارٹ لیا؟ میڈم, ہر کسی کی لائف میں ایک ہوتا ہے, ایک ڈرامٹک چینج ہوتا ہے. میری لائف کا جو ڈرامٹک چینج تھا, میں ہزارہا یہ بات کہہ چکا ہوں, اس کا نام تھا وحید صاحب. ٹھیک ہے, اگر وحید صاحب مجھے کہیں دیکھ رہے ہوں تو آئی سلوٹ وحید صاحب, کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا نہیں یار, سیلری پرسن کے پاس 30 نومبر کو جب لاسٹ ڈیٹ ہو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. بالکل. انہوں نے مجھے کہا کہ میڈیسن میں آپ کو ایز اے قرض دے رہا ہوں, آپ میڈیسن بیچیں, اینڈ آف دا منتھ جتنی سیل ہو اس میں سے مجھے اپنی جو ایکچوئل کاسٹ ہوتی ہے وہ دے دیا کریں, اور باقی آپ اپنے ساتھ رکھیں. تو وہاں سے میڈم یہ بزنس شروع ہوا تھا, اور الحمدللہ آج ایک لیول پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور والدین کی دعاؤں سے انسان اگر یہ کہے کہ میں بڑا تیز ہوں, میں بڑا شارپ ہوں, میں بڑا ایکٹیو ہوں, میں بڑا بولڈ ہوں, میں بڑا, تو یہ انسان کی غلط فہمی ہو سکتی ہے. صحیح. دعائیں اور محنت, صحیح, یہ پہلی اور آخری شرط ہے بس. ٹھیک ہے. اچھا فدا صاحب, آپ بھی ذرا مجھے بتا دیں, آپ نے سٹارٹ کیسے لیا, آپ نے ایجوکیشن کو کیوں پریفر کیا, اس فیلڈ کو کیوں پریفر کیا, اس کے بارے میں شارٹلی مجھے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں خبر نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پلیٹ فارم دیا کہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ اپنی سٹوری بیان کریں, شیئر کر سکتے ہیں. حدیث شریف ہے, اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش رکھی ہے, کامیابی اللہ پاک دیتا ہے. میں نے چھوٹی سی کوشش 2018 سے سٹارٹ کی تھی. 2013 کو میں نے KMU میں ایڈمیشن لیا, خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں, BS ریڈیالوجی میں. اچھا. وہاں سے میں فارغ ہو گیا 2018 میں. 13 اور 17 کے بیچ میں ہمارا بیچ تھا. پھر جب میں فارغ ہو گیا تو پھر یہاں پہ کرک سے بلانگ کرتا ہوں, تو کرک چونکہ پسماندہ علاقہ ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہیں ایجوکیشن اور ہیلتھ فیلڈ میں. پھر وہاں پہ اسٹوڈنٹ آتے تھے, یہاں پہ ایڈمیشن کرتے تھے کالجز میں, اور ان کے لیے ہاسٹل میں پرابلم ہوتی تھی, اور ان کے لیے بہت مسائل ہوتے تھے. تو پھر میں ان کے پاس ان کی ایڈمیشن کروانا, ان کو ہاسپیٹل پرووائڈ کرنا, ان کے لیے ہاسٹل میں اسٹے, یہ سب کرک والوں کے لیے جب وہ پشاور آتے ہیں تو اسٹوڈنٹ لائف میں مسئلے بہت زیادہ, میں بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتا تھا. تو پھر میرا ایک دوست تھا مروت سے, ابھی اس کا اپنا ایک انسٹیٹیوٹ بھی ہے, اسکول آف ہیلتھ سائنسز. اس نے مجھے کہا کہ آپ ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ آتے ہیں, ان کی سفارش کرواتے ہیں ہم پہ, آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ آپ کرک میں ان کے لیے ایک اکیڈمی کھولے, خود کوچ کرے. اس نے مجھے یہ بات بتانی تھی, اور الحمدللہ میں نے سٹارٹ لے لیا. تو 2018 میں میرے ساتھ گریجویشن کے بعد فائنینشیل سپورٹ میری نہیں تھی. اچھا. تو پھر میں نے سٹارٹ لیا. میرا ایک بھائی وہ انجینئر ہے سعودی عرب میں, اور اس نے مجھے, میری ایک گاڑی تھی, اس نے کہا کہ میں تو ابھی خود بھی فارن میں ہوں اور آپ کو سپورٹ اس ٹائم بہت مشکل ہے. پھر میں نے وہ گاڑی بیچ دی, اور بلڈنگ اور ٹیچر اسٹاف سب کچھ میں نے لے لیا. ٹھیک ہے. اور پھر 2018 کے بعد اس فیلڈ کو رجسٹریشن ملنا اتنی آسان بات نہیں تھی. صحیح. پھر میں نے پہلے جب 2018 سے ہیلتھ فاؤنڈیشن ایک ڈپارٹمنٹ ہے, میں میڈیکل فیکلٹی پشاور سے میرا کالج افیلیٹڈ ہے. اور 2018 سے سٹارٹ کے بعد میڈیکل فیکلٹی نے ایک وہ ڈپارٹمنٹ بنا دی کہ اس کو ہیلتھ فاؤنڈیشن کے ساتھ پہلے آپ نے ان سے NOC لینی ہے. NOC ہیلتھ فاؤنڈیشن اس ٹائم وہ اسٹیبل نہیں تھی, پھر ان کے 2019-20 تک وہ ہو گیا. پھر میں نے میڈیکل فیکلٹی کا ایفیلیشن 2020 میں لے لیا, اور اسٹوڈنٹ جو میں نے ادھر ان کے لیے اکیڈمی رکھی. اکیڈمی میں ان کے لیے کلاسز ارینج کرتا تھا, اور ان کو ایگزام کے لیے میں پشاور لے آتا تھا, اور ان کو یہاں پہ ہاسٹل میں یا ہوٹل میں ان کی اسٹے ہوتی تھی ہفتہ 2 دن, ان کے لیے بہت مسئلے مسائل تھے. پھر
وہ اس کے لیے میں نے یہی جو افیلیشن تھی وہ الحمدللہ ابھی میں نے لی ہے. اور ابھی میرے ساتھ ہیلتھ میڈیکل فیکلٹی کے 5 ڈپارٹمنٹ رجسٹرڈ ہیں, جس میں ہیلتھ ڈپلوما 2 ایئر میڈیکل ڈپلوما ہے, اور اس میں سرجیکل یہ جو ڈاکٹر کے ساتھ اسسٹنٹ ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ اینستھیزیا ڈاکٹر کو جو اینستھیزیا پرووائڈ کرتے ہیں ایمرجنسی میں, اور اس کے علاوہ ریڈیالوجی یہ جو ایکس رے فیلڈ ہے اس میں 2 ایئر ڈپلوما یہ بھی میرے ساتھ ایفیلیٹ ہوا, اور اس کے علاوہ سرجیکل. اور اس کے بعد میں نے پھر 2018 کے بعد حالات کچھ اس طرح ہوئے کہ کووڈ آئی, کووڈ کی وجہ سے بہت مسئلے مسائل آئے, بلڈنگ کا کرایہ بھی تھا گاؤں میں, تو پھر اور بھی مسئلے ہوتے ہیں, کوئی طنز کرتا ہے, کوئی یہ مسئلے مسائل بہت بنوا دیتے ہیں. لیکن اللہ کی مدد تھی اور میں محنت. اصل بات ہی یہی ہوتی ہے نا کہ مسئلے مسائل تو ہوتے ہی ہیں, وہ انسان کی زندگی میں ایک کانسٹنٹ ہے, لیکن ان مسئلوں مسائل سے نکلنا, اپنے لیے راستہ تلاش کرنا, یہ اصل بات ہے. مسئلوں کی سلوشن بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ آ جائے آپ نے اس کا سامنا کرنا ہوتا ہے. یس بالکل. جو بھی مسئلہ آپ نے اس کو مسئلے بڑھانا نہیں, اس کی اگر آپ سلوشن نکالے تو پھر انسان آگے چل جاتا ہے. صحیح. اچھا درانی صاحب دیکھیں, یہ جو یعنی کہ جو پروفیٹیبل بزنس آئیڈیاز ہیں, کوئی ایسے آئیڈیاز کے جس میں بڑے اچھے پروفٹس ہو رہے ہوں, یا پھر ایسی انڈسٹریز کے جو بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہے, آپ کی نظر میں یہ کون سی ہیں؟ میڈم میری نظر میں تو پہلا تو جو پروفیٹیبل بزنس ہے الٹیمیٹلی دیٹ از میڈیسن بزنس. اچھا. کیونکہ ہم اس سے ریلیٹڈ ہیں اور الحمدللہ آئی ایم 100% سیٹسفائیڈ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آج کل جو زیادہ تر ڈیمانڈز ہو رہی ہیں, جتنی الیکٹرانکس کے بزنسز ہیں, را مٹیریل کے جو بزنسز ہیں آج کل. اچھا. لیکن تھوڑا سا گورنمنٹ کو, چونکہ وی آر ناٹ اے پولیٹیکل پیپل, لیکن آپ کو میں آپ کی اطلاع کے لیے تھوڑا بتا دوں کہ IMS انٹرنیشنل میڈیسن سروے کے مطابق اس وقت ہمارا جو نائبر کنٹری ہے انڈیا, اس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ہے $24 بلین. ٹھیک ہے. اور اس کے مقابلے میں پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے which is only $3.2 billion. تو اٹس اے ہیوج ڈفرینس. تھوڑا سا میں, چونکہ ہم لوگ سیاسی نہیں ہیں, لیکن گورنمنٹ سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ذرا سی اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کریں اور اس کو تھوڑا سا اسپیس دیں, کیونکہ ہمیں را مٹیریل امپورٹ کرنے میں اور ایکسپورٹ کرنے میں بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں. تو اسی, حالانکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستانی میڈیسن از دا موسٹ کوالٹی ڈرگ ایز کمپیئر ٹو انڈین میڈیسن. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ان کی پالیسیز اس طرح بنی ہوئی ہے کہ ان کو فیسیلیٹیشن زیادہ ہے, تو 24 بلینز میں اور 3.2 بلینز میں بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. تو را مٹیریل میں کافی کوشن اویلیبل ہے ہمارے پاس. اچھا, را مٹیریلز میں ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں, اکثر نیوز میں بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ویسے بھی جب ہم لوگ مارکیٹ میں نکل رہے تھے تو یعنی کہ ایک پیناڈول, ایک سر درد کی گولی, وہ شارٹ ہے. اسی طرح اور زیادہ جو دوائیاں ہیں وہ شارٹ ہو رہی ہیں. وہ شاید اسی لیے ہو رہی ہے کہ را مٹیریلز نہیں مل رہے, اس وجہ سے کہ وہ کمپلیکیشنز بزنس مینس کے لیے, امپورٹر ایکسپورٹرز کے لیے دن بہ دن ان کے لیے پرابلم کریٹ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے کہ میڈیسن شارٹ ہو جاتی ہے. شارٹ ہونے کے بعد اینڈ آف دا ڈے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ میڈیسن الٹیمیٹلی ان کی ریٹیل چینج ہو جاتی ہے, اور چینج ہو کے وہ سارا پریشر جو ہوتا ہے وہ غریب پیشنٹ پہ آتا ہے. بالکل 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 صحیح صحیح. اچھا خٹک صاحب, یہ ذرا مجھے بتائیں, جو ہمارا تعلیمی نظام ہے, جی میڈم, اس کے اندر جو بنیادی جو خامیاں ہیں, جی میڈم, وہ کیا ہیں؟ میڈم اگر دیکھا جائے تو تعلیمی نظام میں خامیاں بہت کم ہیں. کم ہے؟ جی میڈم. اچھا. خامیاں ہم میں ہیں. ہم میں ہے. جی. ٹھیک ہے. جب ایک اسٹوڈنٹ ہے نا, وہ ہر چیز کا وہ تعلیمی نظام پر وہ ڈال دیتے ہیں نا. اگر اسٹوڈنٹ اپنے لیے
خامیاں دور کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اچھا. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دے دوں. ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ پشاور آ گیا, وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے کلاسز صحیح نہیں ہو رہی, مجھے یہ مسئلہ ہے, لیکن اصل وہ ہوتا ہی نہیں. تو تھوڑے تھوڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. یا جب ہم نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لی تو یونیورسٹی کی ابھی وہ بلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی, بلڈنگ کی کام بھی شروع تھا اور ہماری کلاسز بھی شروع تھی. اچھا. اور ہماری کلاسز بھی پراپر کلاسز ہو رہی تھی خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح ہوتا تھا کہ اگر ہم کہہ دیتے کہ ایک پرابلم ہے تو پھر تو پرابلم تھے, لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا. اگر اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو اتنی خامیاں بھی نہیں ہیں جتنے ہم اپنے تعلیمی نظام پہ ڈال دیتے ہیں. اچھا. ابھی جو پریویس ہمارے میری نظر میں دونوں میں ہے, دونوں میں تھوڑی تھوڑی ہے, لیکن اگر بندہ کمپرومائز کر لے تو نہ اسٹوڈنٹ پہ زیادہ آتی ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر اسٹوڈنٹ ایفرٹ کرے جی, اور ٹیکنالوجی کا دیکھیں آج کل دور ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال اگر صحیح طریقے سے کیا جائے جی تو بھی انسان جو ہے اپنے آپ کو بڑا اچھا اپ گریڈ کر سکتا ہے. جی میڈم, یہ آپ دیکھیں ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہوتے ہیں, موبائل ہوتے ہیں, ان کے فائدے زیادہ ہیں. اگر ہم ان سے لیکچرز ڈیلیور کر رہے ہیں اپنے لیے, ان کو ہم اچھی طریقے سے استعمال کر لیں تو ان کی فائدے زیادہ ہیں. اچھا. ہاں, نقصانات تو ہیں دوسرے سائڈ پہ اگر وہ ہم غلط استعمال کر لیں. اچھا درانی صاحب, دیکھیں ایک انٹرپرینور کے لیے جب وہ ایک بزنس سٹارٹ کرنا چاہے تو اس کے ذہن میں کون سے پوائنٹس ہونے چاہیے, اور ان پوائنٹس کی وجہ سے پھر اس کو ظاہر ہے پھر کامیابی بھی مل جاتی ہے, لیکن وہ پوائنٹس کون سے کنسیڈر کرے کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میری نظر میں جو پوائنٹ ہے کہ سب سے پہلے جو بزنس سٹارٹ کر رہے, آیا اس بزنس کا اس کو کوئی ایکسپیرینس ہے, اس کی جو بیسکس ہیں وہ اس کو پتہ ہیں. ٹھیک ہے. کہ نہیں وہ بزنس ایوی مطلب آ کے بزنس شروع کر رہے ہیں. تو بزنس کے لیے سب سے پہلے تو میری نظر میں آپ کو گراس روٹ لیول پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ بزنس کس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. صحیح ہے. تو یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ محنت. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ 100 حج کر لیں, آپ روزانہ 200 دیگیں صدقہ دیں, آپ روزانہ 1 مہینے میں 3 عمرے کریں, ٹھیک ہے, یا آپ جتنا کچھ بھی کر لیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ بندے میرے دوست ہیں, یا آپ صبح تہجد کے لیے اٹھیں, ساتھ میں 2 قرآن روزانہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کتاب میں, کسی حدیث میں, کسی بک سے یہ ثابت نہیں کہ یہ میرا دوست ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں القاسب حبیب اللہ, جو بندہ محنت کرے گا وہ میرا دوست ہے. تو سب سے پہلے تو میڈم گراس روٹ لیول پہ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کسی بزنس کا, اور اس کے بعد یہاں سے اور یہاں سے ایمانداری سے آپ ایک کام کو محنت سے کریں, ایمانداری سے کریں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ القاسب حبیب اللہ, محنتی شخص میرا دوست ہے, اور توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا. تو سب سے پہلے تو محنت اور سمجھ بوجھ, ٹھیک ہے, اور سمجھ بوجھ میں مارکیٹ ریسرچ بھی ہے. مارکیٹ ریسرچ, مارکیٹ پلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, گڈ مارکیٹ پلیئر, کہ میں مطلب کیا کر رہا ہوں اور کس لحاظ سے کر رہا ہوں, سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے پہلی 2-3 جو باتیں, یہ بیسک باتیں کہ آپ کو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے, آپ میں کریج ہونی چاہیے, اور جو لوگ فیل ہونے سے ڈرتے ہیں نا, میری نظر میں وہ کبھی اچھا بزنس مین نہیں بن سکتا. صحیح بات ہے. آپ نے وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک انگلش میں کوٹ ہے نا کہ رسک از دا ڈاؤن پیمنٹ آف سکسیس. ٹھیک ہے. آپ ڈاؤن پیمنٹ کریں گے رسک کی شکل میں تو سکسیس آپ کو ملے گی, لیکن محنت شرط ہے. صحیح. آپ کچھ ایڈ کر رہے تھے. وہی بات میں نے بتا رہا تھا کہ رسک از دا ڈاؤن پیمنٹ آف سکسیس. اچھا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ ریسرچ بھی ہونی چاہیے, ایک پراپر پلان بھی ہونا چاہیے. پلاننگ تو تب ہوتی ہے کہ جب انسان کو خود بھی ایک سمجھ بوجھ ہو, اور ساتھ میں فائنانسز بھی ضروری ہیں. لیکن جس طرح آپ نے سٹارٹ لیا تھا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کم فائنانسز سے بھی, یعنی کہ اگر ایک بہت یعنی کہ سمارٹ سولوشنز نکالے جائیں تو تب بھی ہو سکتا ہے, جس طرح آپ کی سکسیس سٹوری ہے. بڑی سمپل بات ہے. اگر پیسوں سے ہوتا اور پیسوں سے بزنس ہوتا تو شاید میں آج یہاں نہ بیٹھا ہوتا. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے, صحیح. انسان کی محنت سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی, انسان کی محنت, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کہ جس کے والدین زندہ ہوں, دعا سے ہوتا ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اور دوسری بات, جہاں سے آپ کا رزق اللہ تعالیٰ نے ریلیز کرنا شروع کر دیے. صحیح. ٹھیک ہے. اب مختلف لوگوں کا مختلف جگہ سے رزق وسیلہ بنا ہوتا ہے. بالکل. میرا یہ ایمان ہے, جب میں اپنی ٹیم کے لیے پریزنٹیشن دیتا ہوں یا منتھلی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں یا جو ہوتے ہیں, میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ جہاں سے آپ کا رزق آ رہا ہے نا, اس چیز کی, اس انسان کی آپ نے بہت قدر کرنی ہے. جب آپ رزق کے وسیلے کی قدر کریں گے نا, اللہ تعالیٰ اس رزق میں برکت ڈالے گا. بالکل. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. بالکل بالکل. اچھا خٹک صاحب, دیکھیں آپ یہ ہیلتھ سائنسز کی طرف بھی ہے آپ کا یہ انسٹیٹیوٹ, اس میں ڈپلوما وغیرہ مل رہا ہے اور ساتھ میں اسکول بھی چل رہا ہے. اسکول بھی چل رہا ہے. اچھا, اب آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں تعلیم کا مطلب جو ہے نا, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ لیکچر دیا جائے یا بس وہ جو کلاس میں پڑھایا جائے اور بس پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بکس کے اوپر بیٹھ جائے اور اس کو رٹا کرے اور اس کے اندر اپنی خود محنت کرے اور کوشش کرے کہ بس جیسے تیسے کر کے میں ایگزام سے میں پاس ہو جاؤں. وہ ایک تھیوریٹیکل پارٹ جو ہے نا, وہ ایک الگ چیز ہے. پریکٹیکل نالج اس کے ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. اور پھر ساتھ میں جو پرسنل گرومنگ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم لوگ اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے وہ ڈپلومے بھی لیے ہوئے ہیں, سرٹیفکیٹس بھی لیے ہوئے ہیں, لیکن جب ان کی طرف دیکھا جائے تو ان کی پرسنل گرومنگ نہیں ہوئی ہوتی. تو آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کے اسکولز میں یا کالجز میں یا ان چیزوں میں, ان جگہوں پہ ان چیزوں کے اوپر کوئی توجہ ہے؟ کیونکہ اگر پرسنل گرومنگ نہیں ہوگی, یہی بچے جب گریجویٹ ہوں گے, آفیسز میں جائیں گے, تو انہی کی وجہ سے پھر وہ ٹاکسک انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے. جی میڈم, اس طرح ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو صرف وہ جو اردو میں کہتے ہیں کتابی کیڑا, ہم صرف کتابی کیڑے نہیں بناتے, ان کی ہم پرسنل گرومنگ بھی کرتے ہیں. ان کے لیے ہمارے پاس وہ آپ نے ایک کویسچن کی کہ ان کے لیے پریکٹیکل کی آپ کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے. تو میڈیکل فیلڈ جو ہمارے ساتھ ہے نا, جس میں یہ میڈیکل ڈپلوما ہے, ہیلتھ سرجیکل وغیرہ, تو اس کے لیے ہمارے ہیلتھ فاؤنڈیشن کے تھرو پراپر ایم یوز ہو چکی ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹل ہے DHQ کرک. اسٹوڈنٹ جب 2 سیمسٹر ان کی ہو جاتی ہے تو ان کو ہم باقاعدہ ہاسپٹل بھیج دیتے ہیں. اچھا. ان کو 3 مہینے ہم 3rd سیمسٹر میں ٹریننگ دیتے ہیں اور اس کے بعد 4th سیمسٹر میں 3 مہینے ان کی دوسری ٹریننگ دیتے ہیں. اور ان کی ہم ایتھکس کی ان کی اسپیشل کلاس ہوتی ہے کہ آپ نے ہاسپٹل جا کے وہاں پہ کیا کرنا ہے. وہاں پہ آپ کو مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ کا سامنا ہوگا. فرض کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ان کے لوگ تو ان کے لیے تو وہ مسئلہ ہوتا ہے نا, تو پھر ان کی کو کیسے مینیج کرنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو اسکول لیول پہ اسٹوڈنٹ ہیں, ان کے لیے ہم نے باقاعدہ کالج انسٹیٹیوٹ میں ان کو ہم باقاعدہ ڈاکٹرز اور یہ ایکسپرٹس وہ ان کو لے کے آتے ہیں. ان کے لیے موٹیویشنل کلاسز بھی لیتے ہیں. ان کی گرومنگ ہم باقاعدہ کالج میں ہی ان کے لیے اسپیشل کلاسز ہم ارینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب درانی صاحب دیکھیں, یہ جو ڈیٹیلڈ بزنس رپورٹس ہوتے ہیں یا پروجیکٹ رپورٹس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اس کے بڑے فائدے ہیں. آج کل جو ہیں لوگ یا تو یعنی کہ اکثر لوگ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی بس ایک سٹیپ لے لیتے ہیں, بزنس سٹارٹ کر لیا, لیکن وہ بھی میرے خیال میں شاید وہی لوگ لیتے ہیں کہ جن کا اس فیلڈ میں اپنا ایک ایکسپیرینس ہو. جس طرح آپ نے جب یہ کمپنی شروع کی تو آپ کا ایز اے میڈیکل ریپ ایک ایکسپیرینس تھا. 8 سال کا ایکسپیرینس. ہاں, آپ کا 8 سال کا ایکسپیرینس تھا, تو آپ کے کنیکشنز بھی بنے ہوئے تھے, آپ کو پروڈکٹ کے بارے میں بھی, مارکیٹ کے بارے میں بھی, کسٹمرز کے بارے میں بھی پتہ تھا. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, اب جس طرح ہم لوگ یونیورسٹی گریجویٹس دیکھتے ہیں, وہ لوگ گریجویشن کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد سوچتے ہیں کہ چلو اگر نوکری نہیں مل رہی ہے تو ہم لوگ ایک بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں. ایک بزنس پھر اس کے لیے ایک پروجیکٹ پلان بنتا ہے, ایک رپورٹ بنتی ہے. اس کے کیا کیا فائدے ہیں؟ میڈم, اس کے مختلف فائدے ہیں کہ دیکھیں, میں جتنے یہ والدین یہ دیکھ رہے ہیں, ان سے میرے خود بھی ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں. اچھا. اور ہم نے کبھی بھی ان پہ یہ قدغن نہیں لگا کہ بیٹا آپ نے یہی بننا ہے.
ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے ڈاکٹر بنانا چاہیں کسی بچے سے, اور اس بچے کے اندر ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ مارکیٹر بندہ بیٹھا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو انجینئر بنانا چاہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ایک ٹیلنٹڈ کرکٹر بیٹھا ہو. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. تو آپ یہ بعض لوگ بالکل ان کو اتنا انفورس کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ نہیں بیٹا آپ نے یہی بننا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے جب خدا نہ خواستہ وہ نہیں بن پاتا, تو اس کا مطلب وہ سارا جو وہ ٹیمپرامنٹیکلی یا اس کا جو مورال ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں, ایک ریکویسٹ تو یہ کہ آپ اپنے بچے میں دیکھیں کہ اس میں کون سا ایلیمنٹ اس میں زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو کرنے دیں کہ جو وہ کرنا چاہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میڈم. باقی یعنی کہ بچے کے ایپٹیٹیوڈ کو دیکھنا چاہیے, ایٹیٹیوڈ کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم لوگ ایک شارٹ بریک لیں گے ویورز, اس کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ویورز فرام دا بریک. اور ہم لوگ انٹرپرینیورشپ کے اوپر بات کر رہے ہیں, اس لیے کہ انٹرپرینیورشپ کی طرف اب بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں. لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ بزنس آئیڈیاز مل جائیں جس سے ان کو کچھ اپنا ایک آئیڈیا ہو کہ ہم لوگوں نے آگے زندگی میں کیا کرنا ہے. ساتھ میں یہ پروگرام جب ہم لوگ اس میں یہ انٹرپرینیورس کو جب انکلوڈ کرتے ہیں تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو انسپریشن ملے, آپ لوگوں کو موٹیویشن ملے, اور آپ لوگوں کو وہ جو ایک پراپر ریکوائرڈ انفارمیشن ہے جو ان لوگوں نے اچیو کیے ہوتے ہیں, اور ان لوگوں نے ان انفارمیشن کے اوپر اپنے کام سٹارٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ آپ لوگوں کو بیسیکلی ڈسپیچ کرنا ہوتا ہے. اچھا, میرا نیکسٹ کویشچن دورانی صاحب آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں جو ڈفرینٹ فارما مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں اس میں ظاہر ہے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, اس میں پروڈکشن ہے, اس میں فائنانس ہے, HR ہے, سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے جس سے آپ نے سٹارٹ لیا تھا, ساتھ میں سپلائی چین ہے. آپ ذرا مجھے ون بائی ون یہ بتائیں کہ یعنی کہ جو یونیورسٹی گریجویٹس جب نکلتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ نوکری کی تلاش میں بھی ہوتے ہیں, ان ڈپارٹمنٹس میں کن کن گریجویٹس کو انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے؟ میڈم یہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ہمارے مینوفیکچررز فارماسیوٹیکل کمپنیز میں. جی. اس میں جو سب سے پہلا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے پروڈکشن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پروڈکشن میں ہمیں چاہیے ہوتے ہیں فارماسسٹ, یہ بی فارمیسی جس نے کی ہوتی ہے. تو یہ لوگ جو سن رہے ہیں کہ جو فارماسسٹس ہیں یا بی فارمیسی جن نے کی ہوئی ہے, جس طرح بائی لوگ یہ لوگ ڈیولپ کر کے ہمیں بھیجواتے ہیں انٹرویوز کے لیے, تو انہی سے فارغ ہو کے آتے ہیں. تو فارماسسٹ کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے, اور کیمسٹ کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ جو ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں, تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سائنس گریجویٹس لوگ ہوں. اچھا. اور دیکھیں ایکسپیرینس, ایک دن ہر بندہ, ہم جتنے یہ لوگ ہیں ایک دن ہر اپنی اپنی فیلڈ میں سارے ان ایکسپیرینس تھے. فرسٹ ڈے تھا ہمارا, کسی نہ کسی کو تو یہ لوگ ہائر کرنے ہی ہیں. ہماری کمپنی کی بھی پالیسی یہ کہ ہم جہاں بھی انٹروڈیوس کرتے ہیں ان میں سے جو کوالیفائڈ ہو, جو ہمارے کرائٹیریا پہ پورا ہو, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں فریش بندے کو ہائر کر لوں. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر فریش کو کوئی چانس نہیں دے گا تو یہ جائیں گے کہاں. صحیح ہے. اچھا, فریش بندے کی انرجی, اس کی انٹرسٹ اور اس کی جو اسٹرگل ہوتی ہے وہ ایز کمپیئر ٹو ایکسپیرینس کے ڈبل ٹرپل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اس کو نہیں ریکگنائز کیا جاتا. ہاں, نہیں کیا جاتا. جس طرح دورانی صاحب نے بتایا کہ ہم فریش گریجویٹس لیتے ہیں نا, تو یہ فریش گریجویٹ ان کو ہم سپلائی کرتے ہیں. کیونکہ پہلے یہ کام عطائی کرتے تھے, یہ ان کے پاس وہ ہوتے تھے. اب ہم ان کے لیے کیٹیگری بی فارمیسی بی یہ پروگرام ان کے لیے ہے جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہوتی ہیں ان کے لیے فارم ڈی ڈاکٹرز اویلیبل ہوتے ہیں یا تھوڑے کم ہوتے ہیں. تو اسسٹنٹ فارماسسٹ 2 ایئر پروگرام جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ کمپلیٹ کر لے 2 ایئر اسسٹنٹ فارماسسٹ 2 ایئر کیٹیگری بی ڈپلوما, تو وہ ان کمپنیز میں ان کو اچھی جاب بھی مل جاتی ہے. ان کی پروڈکشن وغیرہ وہ ڈاکٹرز وغیرہ کے سامنے اچھی طریقے سے رکھ یعنی کہ آپ لوگوں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی کمپنیز میں پھر یعنی کہ انٹرنشپس بھی کرتے ہیں, ان کی جابز بھی ہوتی ہیں. اور اچھا, اس کے علاوہ جو ہمارے مینوفیکچررز اور فارماسیوٹیکل میں ہوتے ہیں وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وچ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ BBA
یا بی کام, اور ذرا اگر آپ مزید ایکسٹرا چلے جائیں تو سی اے یا اے سی سی اے والے لوگ یہ زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو ان کے لیے فارما انڈسٹری میں بہت چام ہے, اور ان کی مطلب فائنینشلی بھی ایک بہت ہی بہترین سمارٹ پیکیج ان کو ملتے ہیں. اچھا. تو یہ لوگ جو بی بی اے, بی کام, سی اے, اے سی سی اے والے لوگ ہیں, ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آئیں اور اپلائی کریں. آپ کے لیے یہ بہت بڑی فیلڈ ہے اور بہت بڑا چام ہے اس میں انشاءاللہ آپ کے فیوچر کے لیے. اچھا, یہ جو بی بی اے اور بی کام والے یہ انٹری لیول پہ آئیں گے نا؟ ہاں, انٹری لیول پہ ان کو بڑے آرام سے نوکری مل جاتی ہے, بڑے آرام سے ان کو جاب مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہیں ہمارے پاس پھر ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ایچ آر میں ہم ایم بی اے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں, یا بی بی اے بی ایس مینجمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں انٹرویوز میں جو لوگ آتے ہیں, تو یہ کوشش کریں کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں یہ لوگ اپلائی کریں. ان کے لیے بہت واسٹ اور بہت زیادہ کوشن ہے اس میں. ٹھیک ہے. پھر جو ہے سپلائی چین, تو سپلائی چین میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں آرٹ سائنس کی کوئی اتنی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی, بس پڑھا لکھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہوتی ہے. لیکن سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز دیکھی جاتی ہے آج کل کے دور میں, تو وہ ہے ایکسپیرینس. ہر بندہ جب انٹرویو کرتے ہیں تو یہی پوچھتا ہے کہ آپ کے کتنے سال کے ایکسپیرینس ہے. جی بالکل یہی ہے. تو اب مسئلہ یہ کہ اگر ایکسپیرینس لوگ ایک سے اسکپ کر کے دوسری میں جا رہے ہیں اور دوسری سے کوئٹ کر کے دوسری میں جا رہے ہیں اور دوسری میں, تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ فریش لوگ کہاں جائیں گے. تو ہمارے سینٹیک فارماسیوٹیکل کا پہلا رول یہ ہے کہ ہم عموماً فریش لوگوں کو پریفر کرتے ہیں. اچھا. تاکہ فریش لوگوں کو روزگار ملے اور فریش لوگوں کے آگے جانے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ پھر یعنی کہ بیسیکلی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. بالکل فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, جس میں کیپیبلٹی ہو. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ ایکسپیرینس بندہ بھی بیٹھا ہو اور فریش بھی ہو. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں فریش کو زیادہ, ایون کہ 99.9% لوگ ایکسپیرینس کو پریفر کرتے ہیں. میری یہ ہے کہ میرے ساتھ 6-8 سال کے لڑکے ہیں, اور یہ میں بالکل ان کو انگلی سے پکڑ کے لے کے آیا تھا. ماشاءاللہ آج وہ پروموٹ ہو کے سیلز مینیجر بن چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں نے یہی فریش اسٹوڈنٹ ہم ان کو ڈیولپ کر کے دورانی صاحب کو دے دیتے ہیں. یعنی کہ آپ لوگوں کے جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ ایک فیکٹری ہے جو گریجویٹس کو بنا رہی ہے. یہ را مٹیریل بیچ دیتے ہیں, یہاں سے پھر آگے ہم ان کو ڈیولپمنٹ ہمارا کام ہوتا ہے. اچھا اچھا. اور ان کے پاس بھی تو را مٹیریل آ رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کی شکل میں. بالکل. ہم ان کو پھر ڈیولپ کر کے دورانی صاحب کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر آگے ان کو پھر یہ لوگ فنش کر لیتے ہیں. فنشنگ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, یہ را مٹیریل کے اوپر بات کر لیتے ہیں. دیکھیں اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو یعنی کہ انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو ہم لوگ ایک فیکٹری سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے پاس جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ آپ کا را مٹیریل ہے. بالکل. اور پھر جو آپ پھر جب وہ گریجویٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک فنش پروڈکٹ بن جاتا ہے. جی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں یا پھر جو فار فلنگ ایریاز ہیں کہ جس میں زیادہ یعنی کہ وہاں پہ ایجوکیشنل فیسلٹیز نہیں ہیں, زیادہ سکولز نہیں ہیں یا اچھی کوالٹی سکولز نہیں ہیں, تو اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لرننگ پاورٹی ہے. لرننگ پاورٹی کا جو بائی ڈیفینیشن ویورز یہی ہے کہ اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر میں اگر وہ یعنی کہ پڑھ صحیح نہ سکے یا لکھ صحیح نہ سکے, اس کا مطلب ہے کہ وہ لرننگ پاورٹی کا شکار ہے. اور جو ہمارے جو انڈر ڈیولپڈ نیشنز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے, تو اس میں لرننگ پاورٹی کا جو پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب اسی لرننگ پاورٹی کی وجہ سے آپ دیکھیں نا, اگر وہ بچے جیسے تیسے کر کے وہ پڑھ لکھ جاتے ہیں. ہم لوگوں نے اکثر کالج اسٹوڈنٹس بھی دیکھے ہیں کہ ان کو پراپرلی لکھنا پڑھنا پھر بھی صحیح نہیں آتا. انگریزی وہ صحیح نہیں پڑھ لکھ سکتے, اردو بھی وہ صحیح پڑھ لکھ نہیں سکتے. انہی اسٹوڈنٹس کو آپ لوگوں نے پھر اسکرین آؤٹ کر کے اپنے انسٹیٹیوٹس میں لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ان کے ساتھ آپ لوگوں کو پرابلمس تو پیش آتی ہوں گی, ان کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جی میڈم, آپ کی بات ٹھیک ہے. ہماری آپ نے کہا کہ انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ فیکٹری ہیں, وہ لرننگ فیکٹری ہیں ہماری. ہم ان کو کچھ سکھاتے ہیں. اور آپ کی یہ ایک اور بات کہ آپ نے کہی کہ لرننگ پورٹی ہے. لرننگ پورٹی کے لیے ہم نے ان کے لیے باقاعدہ جو ایک اسٹوڈنٹ کچھ کلاس میں سب نہیں ہوتے لرننگ پورٹی میں, اس میں آپ پورے 50 اسٹوڈنٹ میں 4-5 وہ پھر ہم پر ٹیکنالوجی سے ہم ان کو ایک
کمبائن کلاس بنا لیتے ہیں. ان کے لیے ہم پھر سیڑھی سے ان کو ریڈنگ لیسننگ اور یہ پھر ان کو اسپیشل ان کے لیے کنورسیشن کلاسز بھی ارینج کر کے. وہ مشکل نہیں ہوتا یعنی کہ یہ الگ الگ کلاسز ہیں؟ ہاں ایکسٹرا کلاسز ہیں. ایکسٹرا کلاسز ہم ان کے لیے ارینج کر لیتے ہیں. پھر ان کے لیے وہ لرننگ پاورٹی جو ہے ان کے لیے وہ پھر اس مسئلے سے نکل جاتے ہیں. اچھا اب دیکھیں اس کے ساتھ نا ایک اور جو پوائنٹ ہے نا وہ بھی کنیکٹڈ ہے کہ اب جس طرح دیکھیں ایڈلٹ ایجوکیشن اس کے اوپر ہمارے ملک میں کوئی خاص کام نہیں ہو رہا. اب جس طرح بچے ہیں فار ایگزامپل انہوں نے کسی وجہ سے نہیں پڑھا, اب کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے, جو پیرنٹس تھے وہ خود تعلیم یافتہ نہیں تھے, وہ خود انفارمڈ نہیں تھے اور انہوں نے بچوں کو آگے موٹیویٹ نہیں کیا, یا پیسے نہیں تھے, بہت زیادہ غربت تھی, جو کچھ بھی ہے. ایسے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ان کو پھر لیٹر آن ان لائف ان کو یہ خیال آتا ہے کہ ابھی کچھ کر لیتے ہیں, ابھی کچھ سیکھ لیتے ہیں. تو ان کے لیے ایسی انسٹیٹیوٹس کیوں نہیں بنتی, اس کے اوپر آپ کیوں نہیں سوچتے؟ تعلیم بالغان جس کو کہتے ہیں. جی میڈم, آپ کی کوشچن کو میں تھوڑا کر لیتا ہوں. ہم جب اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن دیتے ہیں تو ہماری بھی ایڈمیشن کرائٹیریا ہے. نہیں وہ تو الگ چیز ہے. یہ میں آپ کو ایک ایکسٹرا آئیڈیا دے رہی ہوں. ہاں یہ ایک آئیڈیا ہے, یہ اس میں نہیں آ سکتا. اس میں آپ ابھی ہمارے پاس اور بھی اس طرح آئیڈیا ہے کہ ہم پہلے وہ کر لیں. اچھا جس طرح آپ ایڈمیشن کرائٹیریا پہ میں بات کر لوں گا. ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ جب ہم ان کو ایڈمیشن کوئی اسٹوڈنٹ ایڈمیشن کرنا چاہے تو ہماری اسپیسیفک کرائٹیریا ہے. ایک میٹرک جس نے سائنس کے ساتھ کی ہو اس کے لیے ہم ایک پروگرام میں ایڈمیشن دے دیتے ہیں, اور ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے ایڈمیشن میٹرک آرٹس کے ساتھ آرٹس میں کی ہے تو پھر وہ ہم ان کو سائنس والوں کے ساتھ ایڈمیشن نہیں دیتے, ان کے لیے ہم اسپیشل کلاس دے دیتے ہیں. جس طرح ایک پروگرام ہے فیمیل کے لیے اسپیشل LHV, وہ اس کی ایڈمیشن ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے کہ آپ نے میٹرک سائنس اور 50% مارکس اس کے لیے آپ کی ہونی چاہیے. اور ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے میٹرک آرٹس میں کی ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل پروگرام رجسٹر کروایا ہے جس کو پاکستان نرسنگ کونسل کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. تو وہ پھر آرٹس والی بھی ہمارے ساتھ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور ان کو ہم آگے اس فیلڈ میں لا سکتے ہیں. ابھی تو آپ نے کہا کہ نہیں وہ ایک ایکسٹرا آئیڈیا ہے. جی کیونکہ جو لوگ بھی یعنی کہ یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جو چلا رہے ہوتے ہیں نا تو یعنی کہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کچھ اس طرف بھی کام کیا جائے. یہ ایک ایڈیشنل کام ہے نا, لیکن اچھا کام ہے, بالکل اچھا اور امپورٹنٹ کام ہے. اس پہ پھر وہ کر لیں گے. ابھی ہمارا پلاننگ اور بھی اس میں اپنی فیلڈ میں پہلے ہے. ابھی ہم نے وہ ڈپلوما لیول سٹارٹ کیا ہے. ابھی میرا ایک کیمپس ہے ہنگو میں, باب المدینہ انسٹیٹیوٹ, اس میں ہماری چیئر ہیں. وہاں پہ ہم نے BS پروگرام سٹارٹ کیے ہیں, لیکن وہ دوسرے ڈسٹرکٹ میں ہنگو کے لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو پھر وہاں یہ کرک میں بھی ابھی لا رہے ہیں, لیکن کرک میں وہ ٹیچنگ ہاسپٹل کا مسئلہ تھا, ابھی وہ حل ہوا الحمدللہ. ابھی انشاءاللہ کرک میں میرا پلان ہے, فائل وغیرہ جمع کی ہے, انسپیکشن ایکسپیکٹڈ ہے. اچھا آپ لوگوں کے انٹری ٹیسٹ تو ہوتے ہیں نا؟ جی میڈم. ہاں تو انٹری ٹیسٹ جو ہے اس میں پھر اسکریننگ مشکل نہیں ہوتی؟ کیونکہ اسٹوڈنٹس کے مارکس بہت زیادہ ہوتے ہیں, انہوں نے رٹے لگا کے خوب زبردست مارکس لیے ہوتے ہیں, لیکن جب پیپر پہ جب ان کو اٹیمپٹ کرنا پڑے اور کچھ اس طرح کے کویشچنز جب ان کے سامنے آتے ہیں تو پھر اس میں وہ 0 ہوتے ہیں. اس میں پھر آپ لوگوں کو مشکل پیش نہیں آتی؟ نہیں میڈم, بات اس طرح ہے کہ سارے اسٹوڈنٹ تو انٹری ٹیسٹ میں ہوتے ہیں 44-47 ہزار اپ ٹو 50,000 اسٹوڈنٹ, اور سیٹ ہیں KPK میں اپ ٹو 100. تو پھر ہر اسٹوڈنٹ تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا, یا ہر اسٹوڈنٹ تو انجینئر نہیں بن سکتا نا. اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ مارکس زیادہ آتے ہیں اور اینٹی ٹیسٹ میں ان کی مارکس کم ہوتی ہیں. اینٹی ٹیسٹ میں مارکس ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں, لیکن وہ کوالیفائی جو کر لیتے ہیں تو وہ پھر پوائنٹ کے ساتھ رہ جاتے ہیں. اس طرح وہ فیل نہیں ہوتے. 200 مارکس ہوتے ہیں, ایک بندہ ہے اس کی 180 آ گئے اینٹی ٹیسٹ میں مارکس, اب کرائٹیریا 181 ہو گیا, اور ادھر 840 یا اپ ٹو 1000 سیٹ ہوتے ہیں, اور یہاں پہ اپلائی 50,000 اسٹوڈنٹ نے کی ہے. تو پھر ہر بندہ تو نہیں کر سکتا نا.
مارکس بھی لیتے ہیں اور وہ ایڈمیشن کرائٹیریا میں وہ نہیں آتے, ان کی مارکس نہیں, فیل نہیں ہوتے, وہ پاس ہوتے ہیں, وہ 160 پلس 140 130 یہ مارکس لے لیتے ہیں اینٹی ٹیسٹ میں بھی, لیکن وہ ادھر سیٹ کم ہے, اگر سیٹ زیادہ ہوتے تو یہی اسٹوڈنٹ ان کو بھی موقع مل جاتا. ٹھیک ہے. اچھا درانی صاحب دیکھیں, یہ جو میڈیکل ریپس ہیں نا, ان کے بارے میں یعنی کہ ایک مسکنسیپشن ہے, لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو میڈیکل ریپ کی نوکری مل رہی ہو نا تو کہتے ہیں کہ اس کو تو چھوڑ دو, اس لیے کہ ہمیں گلیوں میں گھومنا پڑے گا, ہمیں خوار ہونا پڑے گا, بیگ اٹھا کے کیا ہم ادھر ادھر کلینکس میں اور ہاسپٹلس میں گھوم رہے ہوں گے, تو یعنی کہ اس کو تو سائڈ لائن کرنا چاہیے. حالانکہ جتنی بھی میں نے سکسیس سٹوریز دیکھی ہیں وہ یہیں سے باہر نکلی ہیں, اسی میڈیکل ریپ یعنی کہ اسی پوسٹ کو جوائن کر کے انہوں نے اتنی لرننگ کر لی کہ وہ لوگ بالکل ٹاپ پوزیشنز پہ پہنچ گئے. یہ بات صحیح ہے؟ میڈم بہت خوبصورت کویشچن کیے اور میری خواہش تھی کہ یہ کویشچن آپ کریں, اور شکر ہے, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے یہ کویشچن کیے. ٹھیک ہے. میں جتنے بلیو می, میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ ہمارے ایک 10-12 دوست بیٹھے ہوئے تھے آج سے تقریباً کوئی 5-6 ماہ پہلے, تو ایک دوست نے کہا ہے کہ آپ سارے کلمہ پڑھیں, تو سب نے پڑھا ہے کہ جو کہیں گے سچ سچ کہیں گے. ٹھیک ہے. تو دوست نے کہا کہ اگر آپ واپس اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دیتے ہیں اور آپ پریپ کلاس میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے آپ دوبارہ ریکنٹینیو کرتے ہیں اپنی اسٹڈی اور آپ سارے پھر دوبارہ کوالیفائڈ بن جاتے ہیں, تو کیا بنیں گے؟ بلیو می, کوئی بندہ کہہ رہے میں ڈاکٹر بنوں گا, کوئی بندہ کہہ رہے میں سائنٹسٹ بنوں گا, کوئی بندہ کہہ رہے میں پائلٹ بنوں گا, کوئی بندہ کہہ رہے میں XYZ بنوں گا. جب میری باری آئی ہے, میں آپ کو یہ حلفاً کہتا ہوں, اللہ حاضر ناظر ہے, میں نے کہا اگر مجھے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بچپنا دے دیا اور وہاں سے میں نے دوبارہ تعلیم شروع کی اور میں آ کے پھر گورنمنٹ کالج سے گریجویشن کر لوں, تو میں دوبارہ آ کے فارما جوائن کروں گا اور فارما کے بعد میں یہ سینٹیک دوبارہ بناؤں گا. اچھا. کیونکہ جو رسپیکٹ اور جو عزت اور جو مقام اللہ تعالیٰ نے ہمیں فارما میں دیے, تو آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف فارماسیوٹیکل فیلڈ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میڈم. بات یہ کہ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے پروفیشن کو کس طرح لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. جب تک آپ میں پروفیشنلزم کے ساتھ ساتھ پیشن نہیں آئے گا اور آپ اپنے پروفیشن سے محبت اور عشق نہیں کریں گے نا, آپ آگے جا ہی نہیں سکتے. سب سے پہلے آپ جو کام کر رہے ہیں نا, آپ نے خود اس کام کو رسپیکٹ دینی ہے. جب آپ خود دیں گے تو الٹیمیٹلی پھر ڈاکٹرز بھی آپ کو رسپونڈ کریں گے. اور دیکھیں, دو مطلب پروفیشن ایسے ہیں جن کو اگر آپ دنیا سے نکال دیں نا, معاشرے سے نکال دیں, تو معاشرہ بالکل کھوکھلا بن جاتا ہے. اینڈ نمبر 1 از ٹیچرس اینڈ نمبر 2 از ڈاکٹرس. اگر آپ معاشرے سے صحت اور تعلیم کو نکال دیں تو بیچ میں تو کچھ بھی نہیں رہتا. ٹھیک ہے. لیکن فارما انڈسٹری جو ہے آج کل ملک کا آپ دیکھیں نوکریوں کا کیا حال ہے. ٹھیک ہے. ہماری ایک وہ ہے G8 گروپ ہے اور میں اس کا ایز اے وائس چیئرمین کام کر رہا ہوں. ہمارے پاس اس وقت پشاور میں 5000 رجسٹرڈ میڈیکل لیبس ہیں. ٹھیک ہے. جن کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں, ان کے مسئلے سالو ہوتے ہیں. تو میں جتنے بھی اسپیشلی فارما ریلیٹڈ لوگ ہیں, میں ان سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے پروفیشن کے ساتھ عشق کریں, اس کو رسپیکٹ دیں, اس سے محبت کریں. باقی پیسہ اللہ تعالیٰ نے جتنا تقدیر میں لکھا ہوا ہے اتنا تو وہ آپ کو ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, جب بندہ یعنی کہ اگر اس پوسٹ کو جوائن کر لیتا ہے نا, جی, تو اس میں اس کی لرننگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے کہ اس کو مارکیٹ کا پتہ چلتا ہے, اس کو کسٹمر کا پتہ چلتا ہے, اس کے اپنے پروڈکٹ کا بھی پتہ چلتا ہے, اور ساتھ میں اس میں جو کسٹمر کے ساتھ جو ڈیلنگ ہوتی ہے نا وہ 1-to-1 ہے. بالکل. اس لیے کہ میڈیکل ریپ جو ہے وہ ہر کسٹمر کے پاس خود پرسنلی جا رہا ہے نا, وہ پروڈکٹ پیش کر رہا ہے اور اس کا وہ فیڈ بیک لے رہا ہے. تو اس طرح اس کے وہ جو کنیکشنز ہے, جو نیٹ ورکنگ ہے, وہ وسیع ہو جاتی ہے. دوسرا میڈم دیکھیں, دا ڈاکٹرز آر دا موسٹ کریم پیپل آف سوسائٹی. ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہے ڈاکٹرز. ہمارا سارا کنیکشن اور وہ اٹھنا بیٹھنا ڈاکٹرز کے ساتھ ہوتا ہے, اور ڈاکٹرز معاشرے کے سب سے پولائٹ لوگ ہوتے ہیں.
تو آپ جتنے مطلب ویل کوالیفائڈ لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا, آپ کی عادات اسی طرح بنتی جائیں گی. ٹھیک ہے. تو میں سب سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ بہت عزت والی فیلڈ ہے, بہت پیسے والی فیلڈ ہے. سب سے اس میں جو مزے کی بات ہے آپ کو میں بتاتا چلوں. اچھا, اس میں انسینٹیوز ملتے ہیں؟ بہت اچھے انسینٹیوز ملتے ہیں, بہت انسینٹیو ملتے ہیں. اچھا انسینٹیوز اس میں ملتے ہیں. اس میں ایکسکرشن ہوتی ہیں. اچھا 6-8 کنٹریز ہم دیکھ چکے ہیں. اچھا الحمدللہ اس میں لوگ کمپنیز ٹارگٹ پہ 100% پہ حج عمرے اناؤنس کرتی ہے, لوگ عمروں کے لیے حجوں کے لیے جاتے ہیں. اچھا, آپ نے پاکستان کے جتنے VIP ہوٹلز ہیں, آپ میریٹ لے لیں, آپ پی سیز لے لیں, آپ سرینا لے لیں, سب میں ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں جہاں پہ ایک کپ چائے بھی آپ کو 2000 روپے کی ملتی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ صرف فارما انڈسٹری کی وہ برکت ہے کہ سارا پاکستان اور ساری دنیا ہم دیکھ چکے ہیں. انسینٹیو, بہترین پیکیجز, بہترین رسپیکٹ اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس میں ہے. بس صرف یہ ہونا چاہیے کہ اپنے پروفیشن کو عزت دیں. جب آپ اپنے پروفیشن کو خود عزت دیں گے, لوگ الٹیمیٹلی آپ کی عزت کریں گے. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ میڈم میں دونوں پہ کام کرتا ہوں, ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پہ. تھینک یو ویری مچ. صحیح. تھینک یو سو مچ, آپ لوگ پروگرام میں آئے. اور ویوز انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.